तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज अपनी जो टॉपिक हमारा चल रहा है, जैसा कि आप पिछले 4-5 सेशन से इसको जानते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग का टॉपिक है। और हम इस पर आज हमारा इससे अगला जो लास्ट टाइम हमने किया था विच वाज ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, उससे आगे चलेंगे। जो ये हम चीज़ें कर चुके हैं, इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें। हमने ये देखा है कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्टिंग, हमने उसकी एग्जांपल्स देखी हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एब्स्ट्रैक्टिंग की। ये देखा है कि इंसान क्यों एब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये देखा है कि ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं। आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह कि टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होती हैं, और ये देखेंगे कि इससे हमारी ज़िंदगी पे फ़र्क क्या पड़ता है, और फिर उसको कैसे केटर किया जा सकता है। व्हाट कैन वी डू टू सॉर्ट ऑफ इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए, उसको अनडू करने के लिए आप क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में कॉन्शियस हो सकती हैं। So today what we are going to do is we will see कि why do humans abstract differently। हम आज इसको देखेंगे, एक मॉडल है इंसान का मॉडल है। इंसान के बारे में आपने एरिस्टोटल का मॉडल या और मॉडल्स हैं, वो ये कोशिश करते हैं बताने की कि इंसान क्या है। जो, ये मॉडल जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली ये नहीं बताता कि इंसान क्या है, बल्कि ये बताता है कि इंसान क्या क्या करता है एंड हाउ इट गेट्स अफेक्टेड। ये वाला एस्पेक्ट जो है, मैं ये शुरू में वाज़ेह कर दूंगी दैट दिस वाज बेसिकली एन आइडिया coined by Alfred Korzybski in his 1930s। ठीक है जी, और उसी को फिर डेवलप किया उनके बाद शागिर्दों ने। उसमें सैमुअल बॉय का ज़्यादा बड़ा नाम आता। मैं इसको आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। इसको हम कोशिश करेंगे कि बहुत ब्रीफली समझ लें। इसके बाद जो सेकेंडली जो भी कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे उसको हम वी विल बी टेकिंग देम अप इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। जाहिर है कि इंसान जैसे जब वजूद में आता है तो वो एक एनवायरनमेंट है जिसमें वजूद में आता है। इस एनवायरनमेंट में whatever comes into existence, उसको हम अगर समझना चाहें तो उसके 4 एस्पेक्ट हैं जो उसकी पैदाइश के वक्त ही इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पैदा होने शुरू हो जाते हैं। नंबर वन इज कि वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल एग्जिस्टेंस है, वो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इस मामले में वो यूनिक है। मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल एग्जिस्टेंस मिसाल के तौर पर डीएनए, आरएनए, इस तरह की चीजें, जीन्स, ये सब चीजें जो हैं ये डिफरेंट हैं। ठीक है जी, फ्रॉम दोज कंपेयर्ड दोज हु वर सिटिंग ओवर हियर, फॉर इंस्टेंस दोज सिटिंग इन द एनवायरनमेंट, जो मौजूद लोग हैं उनसे ये चीजें डिफरेंट हैं। ठीक है जी, मेरे अंदर कुछ प्रोसेसेस चल रही हैं, वो लोगों से डिफरेंट हैं। मेरे अंदर कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ऑल दीज जिसको आप इंसान का दिमाग जिस तरह से काम करता है, इन चीज़ों को हम इलेक्ट्रोकेमिकल एग्जिस्टेंस उसको कह सकते हैं। इसको हम एक एग्जिस्टेंस का एस्पेक्ट किया है। दूसरा एग्जिस्टेंस का एस्पेक्ट वो है जो कि दूसरे जानदारों भी है। जो पहला है वो असल में हर चीज में ही है तकरीबन, सिवाय आप ये कह सकते हैं एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, एवरीथिंग अराउंड यू, उसके अंदर उसका इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट है। इसके बाद एक दूसरी चीज आती है जो कि इंसानों को प्लांट्स से मुनफरिद कर देती है, वो है उसका सेल्फ मूविंग एस्पेक्ट। ये विदिन अ फ्यू वीक्स आफ्टर कंसेप्शन इंसान के अंदर मूवमेंट पैदा होनी शुरू होती है, वो खुद मूव कर सकता है। ठीक है जी, इसी की एक्सटेंशन में फिर उसने मूवमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स इजाद किए। हम बड़ी बड़ी पहाड़ियां मूव कर देते हैं, हम मामलात जो है इसको अब अपनी अपनी जो कैपेसिटी है उससे बहुत बढ़ा देते हैं। ये एस्पेक्ट इंसान का जो है इसको हम मूविंग के मूवमेंट के एस्पेक्ट से ताबीर करते हैं। नंबर 3 इसकी वो चीज़ है जिसको हम फीलिंग्स कहते हैं। फीलिंग्स हैं, मोटिव हैं। इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो फिर पर्पसेस बनाता है। अब ये खास इंसानी चीजें वजूद में आने लग पड़ी हैं। उसका इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट तकरीबन जिंदगी की दुनिया में मौजूद हर चीज से एक जैसा है। उसका सेल्फ मूविंग एस्पेक्ट तमाम जानवरों जैसा है। उसका फीलिंग्स, उसके मोटिव, उसके पर्पसेस, ये जो हैं ये वो अपने अंदर एज ग्रोज, तो अपने अंदर जैसे जैसे उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है वो अपने अंदर पैदा करता जाता है। और उसका चौथा एस्पेक्ट वो है जिसको थिंकिंग एंड सिंबलाइजिंग कहते हैं। थिंकिंग एंड सिंबलाइजिंग ये दो एस्पेक्ट्स हैं जी, यानी वो सोचता है और अपनी सोच को बयान भी कर सकता है।
ये दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, यानी वो लिख कर, एक्ट करके, वो परफॉर्म करके, वो प्रेजेंटेशंस बना के तो अपनी फीलिंग्स को, अपनी थिंकिंग को सिंबलाइज कर सकता है, वो सिंबल्स की सूरत में बयान करता है। ये जो वर्ड्स आपके सामने हैं ये असल में इंसान के बनाए हुए सिंबल्स हैं, विच हैव अ कॉनोटेशन, ठीक है जी। ये उसके चार एस्पेक्ट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद थे। इसके बाद एक तीसरा एस्पेक्ट है जो उसको एक बुलंद हैसियत, बुलंदी की हैसियत देता है, वो है उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस और उसकी कॉन्शियंस। जितना हम जानते हैं, जितना कुछ हम जानते हैं दूसरे क्रीचर्स के बारे में, जो हमारी हमारी दायरे हमारे मुशाहिदे में आते हैं, उसकी हद तक इंसानों का ये खासा है, दिस इज रिलेटेड particularly to human beings, that they are self-conscious and they have a conscience. We know what is right and wrong. It is not merely power which makes everything right, but हम जानते हैं कि क्या लिमिट्स होनी चाहिए, किसी का क्या ख्याल रखना चाहिए। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस, ये दोनों चीजें उन चार चीजों के साथ वजूद में आती हैं और इंसानियत वजूद में आती है, इंसान वजूद में आया। ये एक एनवायरनमेंट में है, इस एनवायरनमेंट से उसका एक कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन हो रहा है, वो एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट भी हो रहा है और एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट भी कर रहा है। ये दोनों ही एस्पेक्ट हैं। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो चारों चीजें मैंने जान की हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, सेल्फ मूविंग, फीलिंग। सेल्फ मूविंग के अंदर आपके अंदर की मूवमेंट भी शामिल है, आपका हार्ट चल रहा है, योर ऑटोनॉमिक मूवमेंट एंड योर ब्लड इज सर्कुलेटिंग। ये सारी चीजें जो हैं ये उसकी उसके एस्पेक्ट्स में शामिल है, उसकी मूवमेंट के एस्पेक्ट में शामिल है। फीलिंग, मोटिव, ये असल में चार अलग अलग नहीं है, बल्कि ये इंटर रिलेटेड है। यानी यूँ समझ लें कि इट इज नॉट लाइक इंसान किसी मौके पर सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल होता है और किसी मौके पर सेल्फ मूविंग होता है और किसी मौके पर फीलिंग होती है और किसी मौके, ये सब चीजें एक इंटरैक्ट भी करती हैं, यानी इंटरडिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे से मुतासर भी हो रही हैं। और ये सारी चीजें मिलकर असल में होलिस्टिकली देखा जाए तो ये सारी चीजें मिलकर असल में इंसानियत वजूद में, इंसान वजूद में आ गए। ये इन मिसाल के तौर आई वुड लाइक टू जस्ट टेक a couple of examples of this. आप अगर आपकी फीलिंग जो है किसी मौके पर एंजाइटी में अगर आप आ जाएं तो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस है वो भी मुतासर होता है। आपकी जो हार्ट बीट है, जो सेल्फ मूविंग एस्पेक्ट जिसको आप कह रही हैं, अंदर की जो मूवमेंट चल रही है वो भी मुतासर होती है। आपकी थिंकिंग भी मुतासर होती है। इसी तरह आपकी थिंकिंग अगर ऐसी हो जाए, इफ यू थिंकिंग टू मच अबाउट समथिंग विच इज गिविंग यू एंजाइटी, आपकी फीलिंग्स मुतासर होंगी, आपके मोटिव मुतासर हो जाएंगे, आपकी मूवमेंट जो है अंदर की मूवमेंट मुतासर होगी, आपकी एक्सटर्नल मूवमेंट मुतासर हो जाएगी और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस जो है वो भी मुतासर हो। ये ऐसा नहीं कि एक चीज है और वो असल में अलग अलग बिहेव कर रही है, ये चार एस्पेक्ट अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। ये चारों एस्पेक्ट्स इन सिंक बिहेव करते हैं जनरली, एंड देन these four aspects combined with self consciousness and conscience which has to be recognized, क्योंकि अगर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस नहीं होगी तो फिर असल में हम महज गुलाम है, ठीक है जी। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस है जो मुझे इंसान के दर्जे पर फायज करती है और मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाती है, वरना मैं अपनी एनवायरनमेंट का पैदा किया हुआ एक नमूना ही हूँ सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट नाउ दैट आई हैव दिस सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियंस, चुनाचे अब वो चारों चीजें जो मुझे एक होल इंसान बना रही थी, अब मुझे इट अलाउज मी टू इंटरेक्ट विद माई एनवायरनमेंट, इट अलाउज मी टू टेक इन्फ्लुएंस फ्रॉम माई एनवायरनमेंट एंड इन्फ्लुएंस माई एनवायरनमेंट टू। ये सारी चीजें अब इकट्ठी हो रही है। इसके साथ साथ अब एक another very important aspect which is generally missed, वो ये कि ये जो कुछ इंसान है, आप ये समझ लें कि जो कुछ हमने अभी देखा है ये इस वक्त आप हैं, दिस इज व्हाट यू आर एट दिस मोमेंट। नाउ व्हाटएवर यू आर एट दिस मोमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, उस सब कुछ के नतीजे में आप आज बने हैं। आपके कुछ तजुर्बात हैं, आपके कुछ मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स आज नहीं बन रहे, ये असल में आपका माजी का हिस्सा है। ये माजी, हर माजी, एवरी मोमेंट दैट यू हैव स्पेंट इन योर लिविंग कॉन्शियस लाइफ हैज बीन एन इम्पैक्ट, यहाँ तक पहुंचाने में वो मददगार हुआ है, ठीक है जी। दिस इज व्हाट वी आर,
ہمارے پاس ایکسپیرینسز ہیں. اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں نا جی کہ جو بھی assumptions ہیں آپ کی when we talk in let's say critical reflection میں یا ITC کی کلاس میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ assumptions جو ہیں وہ بنتی کیسے ہیں، وہ پاسٹ ایکسپیرینسز سے بنتی ہیں. وہ پاسٹ ایکسپیرینسز کی جنرلائزیشن ہیں، وہ پاسٹ ایکسپیرینسز کی کنکلوژنز ہیں جس سے ہماری assumptions فارم ہوتی ہیں، جس سے ہم فارم ہوتے ہیں. ایک طرح سے ہمارے مینٹل ماڈلز بننے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے پیٹرنز بننے شروع ہو جاتے ہیں. ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک رائے بناتے ہیں اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے متاثر ہو رہے ہیں کنٹینیوسلی. اینڈ دیر از نو وے آؤٹ آف اٹ unless we become conscious of the fact that we are being moved by our past experiences. اب اس کے بعد ایک آخری چیز جو ہمیں موو کرتی ہے وہ ہے ہماری فیوچر ایسپریشنز. یہ خود ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ ہے. ہمیں عام طور پر یہ غلط فہمی رہتی ہے، عام طور پر رہتی ہے، ہم بہت کانشیس ہو جائیں تب بھی کچھ نہ کچھ رہتی ہے، ہمیں انگزائٹی میں مبتلا کرتی ہے. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، جو کچھ اس وقت آپ کے اوپر گزر، آپ اس کے اندر جیسی انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر اگر فیئر میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی آپ کو اندیشہ لاحق ہوتا ہے، تو اٹ از بیکاز یو ہیو این اسپائرڈ فیوچر. اس وقت جو کچھ ہے، مطلب یہ جو مومنٹ ہے، میں اس مومنٹ میں اپنے ماضی کا نتیجہ ہوں اور اپنے فیوچر کو اسپائر کر رہا ہوں. کوئی چیز جو میرے اسپائرڈ فیوچر کو مشکوک کرنا شروع کر دے، اس میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دے، اٹ بیکمز اے ہنڈرنس ٹو گوئنگ ریچنگ دیٹ پوائنٹ وچ آئی اسپائر ٹو ریچ. کوئی بھی ایسی چیز وہ مجھے انگزائٹی میں مبتلا کرے گی، وہ مجھے فیئرفل بنائے گی، وہ مجھے اسٹریس دے دے گی. دس از واٹ از ہیپننگ، دس از دی ہول آف واٹ ہیومنز ڈو. اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ جو ماڈل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کو اصل میں کہتے ہیں سیمینٹک ٹرانزیکٹر ماڈل. ہم اپنے سمبلز کے ذریعے سے اپنی انوائرمنٹ سے ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انسان کا یہ ماڈل اصل میں یہ نہیں بتا رہا کہ انسان صرف کیا چیز ہے یا کیا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے. what does people do, what does a human being do, what does a human being does. I mean, this is important to understand that یہ بیسیکلی ایک اس کے اندر کچھ ایسپیکٹس ہیں. نمبر ون یہ کہ انسان کے اندر کیا ہے، اس کے یہ چار ایسپیکٹس میں نے بیان کیے. اس کی سیلف کانشیسنیس، اس کی کانشیس، انسان کی ایک انوائرمنٹ ہے جو اس پر ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہی ہے اور جس پر ڈائریکٹلی وہ امپیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اگر 8-10 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ جو 8-10 لوگ ہیں ان سب کی انوائرمنٹ کسی نہ کسی پہلو سے یونیک ہے دوسروں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے جی. ایوری بڈی، ان کا الیکٹرو کیمیکل اسٹرکچر بالکل یونیک ہے، ان کا سیلف موونگ اسٹرکچر بالکل یونیک ہے، ان کی فیلنگ، موٹیو، پرپزز یہ سب ڈفرینٹ ہیں. ان کی تھنکنگ اور سمبلائزنگ، ان کی بیک گراؤنڈ جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں اور ان کی فیوچر ایسپریشنس. اب آپ اس سب کچھ کو سامنے رکھیں اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ یونیک ایوری ون سٹنگ اوور دیئر از. آلموسٹ اگر آپ ان ساری چیزوں کو لے لیں تو پرابلی نتھنگ از کامن. ہم ایک ہی ملک میں رہنے والے ہو سکتے ہیں، ایک ہی دنیا میں رہنے والے ہو سکتے ہیں، بٹ آلموسٹ نتھنگ از کامن آف دیز تھنگس. ٹھیک ہے جی. ہماری اسپیسیفک انوائرمنٹ سب سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ہماری پاس ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہیں، ہمارے اسپائرڈ فیوچر ڈفرینٹ ہیں. اس ماڈل کو میں تھوڑا سا صرف اس لیے تاکہ آپ اس کی پکچر لے سکیں، میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا کہ ہیومن بینگ از اے کمپلیکس سسٹم comprising number one a unique electrochemical structure, a self-moving, feeling and thinking and expressing organism. یہ ہمارا آرگنزم کی کوالٹیز ہیں اور یہ ساری ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں جی. انٹر ڈیپینڈنٹ کوالٹیز ہیں یہ ساری کی ساری. ایک کو چینج کریں گے دوسری چینج ہو جائے گی. اٹ از endowed with consciousness, سیلف کانشیسنیس. وہ جانتا ہے کہ میں اس وقت، یہ سیلف کانشیسنیس کیا ہے اس کو بھی ایک دو الفاظ میں، ایک دو جملے میں سمجھ لیجیے. ہم صرف سوچتے نہیں ہیں، ہم صرف دوسروں کو نہیں آبزرو کرتے، ہم اپنی سوچ کو بھی آبزرو کر سکتے ہیں. وی آر کانشیس. ہمیں یہ ابیلٹی حاصل ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اس وقت رک کر اپنے آپ کو یہاں پہ بیٹھا ہوا امیجن کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. دس از واٹ آئی ہیو دی ابیلٹی آف ڈوئنگ. اس کو میٹا کوگنیٹو بھی کہتے ہیں جی. میں اپنی کوگنیشن کے بارے میں بھی کوگنیٹو ہو سکتا ہوں، یعنی میں اپنی سوچ کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہوں. میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ میں اس وقت یہ کیوں سوچ رہا ہوں، اور یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے. میں اپنی تھاٹس کو اگر چاہوں تو کنٹرول بھی کر سکتا ہوں. یہ والا ایسپیکٹ ہے جو مجھے سیلف کانشیس بناتا ہے. اور کانشیس کا مطلب یہ ہے
that I have a compass within me. میں اپنے اندر کچھ ویلیوز رکھتا ہوں، کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ چیزوں کے ٹھیک اور غلط ہونے کے بارے میں مجھے یہ شعور حاصل ہے کہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے کیا غلط ہے. یہ مجھے کچھ سوسائٹی سے میں نے سیکھا ہے، لیکن یہ اصل میں یعنی جو اصل پرنسپلز کی حد تک یہ میرے اندر ودیت شدہ ہے، جس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا، جس کو دوسرے صحائف میں بھی ہم جانتے ہیں کہ man wants to do to others as he wants them to do as he wants them to do to him. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ جو پرنسپل ہے اس کا، یہ اس کے اندر موجود ہے، یہ اس کے اندر ودیت شدہ ہے. وہ is endowed with self consciousness and conscience, continually influencing and being influenced by its environment, and with abstracted memories. یہ ضروری ہے اس کو سمجھنا. مجھے اپنا پورا پاسٹ ایک ایک لمحہ اس کا نہیں یاد، کچھ ایبسٹریکشن ہیں جو میرے ساتھ ہیں. وہ جو ایبسٹریکشن ہیں وہ کس صورت میں ہیں؟ کنکلوژنز، جنرلائزیشن، انٹرپریٹیشن، ان صورتوں میں ہے. میرا کسی کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، مجھے جو یاد ہے وہ یہ کہ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے، کچھ چیزیں اس کی مین چیزیں یاد ہیں، اس سے میں نے کچھ سیکھا ہے، اور میں نے کنکلوڈ کیا اس کے بارے میں، جنرلائز کیا ہے، کچھ انٹرپریٹ کیا ہے، وہ میرے ذہن میں ہے. آئی ڈونٹ ہیو ایگزیکٹلی دی ہول آف اٹ، کیونکہ وہ سب کچھ جو ہے میرے آج کی طرح ماضی میں بھی میں ایبسٹریکٹ ہی کرتا رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ میری کچھ ایبسٹریکٹڈ ایسپریشنز ہیں فیوچر کے بارے میں. آپ اگر کبھی غور کریں گے تو فیوچر کے بارے میں بھی آپ کی کوئی پوری ڈیٹیل سینری نہیں ہم کریٹ کرتے، بلکہ کچھ ہم ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ میٹ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ادھر سے ادھر تک پہنچیں. اینڈ جنرلی وہ جو ایبسٹریکٹڈ ایسپریشن ہیں اگر وہ ڈسٹرب ہوں تو وہ ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہیں، ہمارا اس موقع پر رسپانس خراب کر دیتی ہیں یا ڈفرینٹ کر دیتی ہیں جس سے ہم جو ہمارا ہونا چاہیے تھا. یہ ہے جی جو ایبسٹریکٹڈ ماڈل ہے. اگر اس کو سامنے رکھ لیا جائے تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ خود ایک ایبسٹریکشن ہے، یعنی یہ بھی ایک ایبسٹریکشن ہے انسانوں کے بارے میں. اس کو آپ نے سامنے رکھ کر یہ سوچنا ہے کہ اب یہ سمجھ میں آ جائے شاید ہمیں کہ وائی از اٹ دیٹ وی لک ایٹ دا سیم تھنگ، وی سی دا سیم سینیریو، وی ریڈ دا سیم بک اینڈ وی ڈیرائیو ڈفرنٹ کنکلوژن. ہم ایک ہی مووی، ایک ہی ایڈورٹیزمنٹ، ایک ہی کہانی پڑھتے ہیں اور اس سے ہمارے ڈفرنٹ ایبسٹریکشنز کیوں ہو جاتی ہیں. اور اس میں کوئی غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے، ہم سب ڈفرنٹ ہیں، کن کن پہلوؤں سے ڈفرنٹ ہیں میں نے وہ یہاں پہ آپ کو بیان کیے جی. یہ اس کو اگر سامنے رکھ لیجیے، اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کیجیے اینڈ سی اف یو کین انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ ٹرائی ٹو ڈیسائفر. اس سے یہ ڈسرن کرنے کی کوشش کریں، اس سے یہ اٹک کرنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ، میں، آپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے پارٹنرز، ہمارے بچے، کیسے کیا وجہ ہے کہ وہ دنیا کو ڈفرنٹ دیکھتے ہیں ہمارے مقابلے میں. اس کو اپریشیٹ کرنے کا ماڈل ہے یہ، to understand that we as human beings are absolutely unique because of these factors. تو میں اب حاضر ہوں جی، this is what I was targeting to communicate today. انشاءاللہ ہم ادھر سے آگے اب جو چلیں گے وہ ٹائپس آف ایبسٹریکشن میں جائیں گے. یہ میں نے بیچ میں تھوڑا سا ایک روک کر ایڈ اس لیے کیا ہے کہ اب آپ کو ایبسٹریکشن اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ایک سوال کا جواب ضروری ہے دینا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان اتنی واسٹ قسم کی ڈفرنٹ ایبسٹریکشن کر لیتا ہے ایک ہی چیز کو دیکھ کے. تو دس از واٹ وی ہیو ٹوڈے. I'll be available for your questions, anything that you want to اس کے بارے میں ہو یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اور کوشچن ہو تو میں آگے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کیسا ہے؟ جی اللہ کا شکر. سر آپ کیسے ہیں؟ سر تھوڑی سی کنفیوژن تھی. لاسٹ سیشن میں بھی ایک کوشچن پوچھا تھا میں نے، جو ہم ڈیسیشن لیتے ہیں وہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اپنے پاسٹ ایکسپیرئنس کی بیس پہ لے رہے ہوتے ہیں، اور ڈیسیشن ہوتا ہے فیوچر کے لیے. اور آپ نے لاسٹ سیشن میں کہا تھا کہ فیوچر جو ہے وہ انسرٹن ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. تو سر کویشچن یہ ہے کہ پھر جو ہم ڈیسیشن ہم نے لینا ہے وہ ہم کیسے لیں گے اگر فیوچر انسرٹن ہے؟
ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اور ہم صرف رائٹ اور رانگ کی بیس پہ ابھی وہ بھی جو پریزنٹ میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ رائٹ اور رانگ ہے اس کی بیس پہ ہم ڈیسیشن لیتے ہیں، لیکن ہم کیسے کچھ چیز کو ایک خاص حد تک سرٹن کر سکتے ہیں فیوچر میں. I'm not sure کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن ایک سینیریو ہے جس میں مجھے ایک فیصلہ کرنا ہے اور وہ فیصلہ فیوچر کے لیے جس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور جو وہ میں نے فیصلہ کرنا ہے وہ میں نے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کی بیس پہ کرنا ہے. کہ تو وہ کیسے ہم ریلیٹ کر پائیں گے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کو فیوچر کے ساتھ؟ اس طرح جی اصل میں ٹائم بائنڈنگ ہے ہم. یہ جو ہے نا، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ماڈل شیئر کیا ہے، اس کو اصل میں ٹائم بائنڈنگ ماڈل کہتے ہیں. ٹائم بائنڈنگ ماڈل کا مطلب ہے کہ ہم آج جو کچھ ہیں وہ اپنے مرضی کی وجہ سے ہیں اور اپنے اسپائر کی طرف کر رہے ہیں. یعنی خیال کر ہے ہمارا کہ ہم اس پر بڑھ رہے ہیں، لیکن فیوچر کی انسرٹنٹی جو ہے اس کو اگر آپ مان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل وہی کریں گے فیصلہ جس طرح سے آپ ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. صرف یہ کہ اس کے لیے تیار ہو جائیں. میں جب کانشیس ہوں، سیلف کانشیس ہونے کا اور کانشنس میرے اندر موجود ہے، تو میرے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہو جائے گی میرے ماڈل میں، دس از امپورٹنٹ ناؤ، دس از ویری امپورٹنٹ. میرے ماڈل میں جو چیز امپورٹنٹ ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف کانشیسنس کو اور کانشنس کو زندہ رکھیں آج کے لیے. ڈو واٹ از رائٹ. ٹھیک ہے جی. ڈو واٹ از رائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈو واٹ از گڈ فار یور فیوچر. ڈو واٹ از رائٹ ناؤ. آج کے لیے ٹھیک کریں، اس لیے کہ فیوچر انسرٹن ہے. اس کے لیے پلان کریں، بہت اچھی طرح سے پلان کریں، لیکن اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ وہ انسرٹن رہنا ہے. آج a few days back I was talking to my son and he said that this is what some of my colleagues are saying. میرے کچھ اسٹوڈنٹس، کچھ کلاس فیلوز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے، اس کا بہت پوٹینشیل ہے. تو ہے، ہو سکتا ہے ہو یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جب بائی دا ٹائم وہ کام کرنے اس وقت بھی ہو. لیکن کیا پوٹینشیل ہیں جو کہ دنیا میں اس وقت ہیں اور جو ایک سال کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے، یا اس میں اتنا کچھ چینج آ جائے گا کہ وہ جو آپ نے 2 سال کی ڈگری کرنی ہے اس کو کرتے کرتے تک چینج آ سکا. وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، بٹ وی اسٹل ڈو، وی اسٹل بہیو، وی اسٹل ایکٹ اپان واٹ وی ہیو انڈرسٹوڈ. اور اس کے ساتھ ہی جو یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک انسرٹن فیوچر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے لیے تیار رہیں. یہ فیوچر انسرٹن ہے، فیصلے ویسے ہی کریں گے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. البتہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ فیوچر انسرٹن ہے تو پھر فیصلے ویسے کریں گے جو آپ کو ٹھیک لگتی ہے بات. ڈونٹ ڈو واٹ یو تھنک از profitable, because profits and losses are all uncertain. What is certain is you have this moment to behave, to act rightly. جی یہ امپورٹنٹ ہے. فیصلہ کرتے وقت اپنے پرنسپل کو سامنے رکھیں، اپنے خدا کی ہدایت کو سامنے رکھیں، اس کے آگے جواب دہی کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق بہیو کریں. جو کچھ بھی آنا ہے آئندہ، اس کے اندر بھی یہ ماضی بننا ہے جو اس وقت میں کر رہا ہوں. وہ کیا ایکسپیرینس دے رہا ہے، میں کیا ایکسپیرینس گین کر رہا ہوں. بٹ امپورٹنٹ تھنگ جو آپ کے سوال کا بالکل آخری جواب ہے وہ یہ کہ فیصلہ اسی طرح کرنا ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، صرف اس ایٹیچیوڈ کو چینج کرنا ہے. یعنی آج ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں تھا، معلوم تو سبھی کو تھا کہ فیوچر تو انسرٹن ہے، لیکن اگر لوگ سے یہ یاد نہیں رہا تو آئندہ یہ یاد رکھ کے کریں. فیصلے کرنے کے کرائٹیریا میں کوئی چینج نہیں آئے گی سوائے اس کی جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بجائے اس کی کہ اس کو اگنور کریں. بیکاز سم ٹائم واٹ وی اگنور، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وین وی اگنور ایکٹنگ آن آور پرنسپل، تو ہم اصل میں کوئی فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور فائدہ سے ریلیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ اصل میں فیوچر سے ریلیٹڈ ہے. یو آر آلویز لوکنگ ایٹ سم بینیفٹ دیٹ مائٹ اکرو بیکاز آف یور ڈیسیجن. سو وٹ یو کین ڈو از ٹیک یور ڈیسیجن آن دا پرنسپل دیٹ یو ہولڈ ٹو بی رائٹ. ٹھیک ہے جی، آنے دیں فیوچر کو اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. تھینک یو سر، ویری طریقہ ویل وہی رہے گا ایکسپلین. جو آپ کا اس وقت ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر. جی اچھا سر، اس میں یہ جو ایک تو پچھلے ہی سوال میں تھوڑی سی بات آ گئی کہ جو فیصلہ وہ کریں جو رائٹ ہے،
تو رائٹ میں بھی تو پھر ایبسٹریکشن ہی انوالو ہوگی جو کہ اس نے اپنے ایکسپیرینس سے لے لی ہے، اور رائٹ بھی پھر سب کا الگ الگ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رائٹ کا کوئی ایک اسٹینڈرڈ ہے فار این انڈیویژل؟ نہیں، الگ الگ ہوگا. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے پرنسپل پہ کھڑے ہونا چاہیے، تو پرنسپل کی لیٹ سے، اور میرے اور آپ کا پرنسپل کامن ہے. لیٹ سے وی وڈ لائک ٹو ڈو واٹ از رائٹ اینڈ وی وڈ لائک ٹو ان اے پرٹیکولر انوائرمنٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سچائی پہ کھڑے رہنا چاہیے. تو سچائی کی پرنسپل کو جب آپ اپلائی کریں گے تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ یہ کہیں کہ میرے خیال میں سچائی یہ ہے. وہ ایبسٹریکشن ہے جو آپ نے ماحول سے سمجھی ہے. سچائی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بٹ پرنسپل تو ایک ہی رہے گا. اب ہم اس پرنسپل کو سامنے رکھ کر گفتگو یہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے وہ پرسپیکٹو لمیٹڈ ہے. میری سچائی کو بھی سن لیں. آپ نے سن لیا اور پھر ریجیکٹ کر دیا، دیٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ. لیکن اس کو ریجیکٹ کیے اس بیسس پہ نہیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، بلکہ اس بیسس پہ کہ سچائی جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اس بیسس پہ کریں گے نا. پھر کرائٹیرین ڈٹرمن کیا ہے یہ. اس کے نتیجے میں لازماً فیصلے سب کے ایک نہیں ہوں گے. یعنی یہاں پر اس وقت پاکستان میں جو سچویشن چل رہی ہے، پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے سنسیئرلی یہ سمجھتے ہوں کہ زیادتی ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سنسیئرلی یہ سمجھتے ہوں کہ انصاف ہو رہے ہیں. مطلب دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے عمل کا جواب دیں. میں اس چیز کو اگر میری اس سامنے بہت زیادہ رائے نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اے ویری پولیٹیکلی کائنڈ پرسن. آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے جی، میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں ان کی کیا رائے ہے، اپنے دوستوں سے انفارمیشن کی حد تک کہ بھئی وہ کس طرح دیکھ رہے سچویشن کو. آئی لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. بٹ دی تھنگ از، لیٹس سے کہ مجھے کسی نے ایک چیز بتائی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، میرے ہیلڈ آن ٹو بلیو کے خلاف ہے. میں جن چیزوں کو آج تک مانتا رہا ہوں اس کے خلاف ہے. کھلے ذہن سے سننے کو تیار ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو اس بات پہ کہ جس رائے تک میں پہنچوں، لیکن میرا کرائٹیرین غلط نہیں ہے. کرائٹیرین ایک ہی ہے ہمارا، اس جگہ پر کھڑے رہنا ہے. یعنی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لک ایٹ مائی ایڈوانٹیج. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لک ایٹ واٹ ول بینیفٹ می اور واٹ از گوئنگ ٹو پروو می رائٹ. میں تو اسی جگہ پر کھڑا ہوں، اس کرائٹیرین پر کھڑا ہوں کہ میں یہ دیکھوں کہ کیا چیز ٹھیک ہے تو کیا چیز غلط ہے. ٹھیک ہے. اور اسی پاسبل ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی ڈفرینس آ جائے. تو اگر آپ یہ فیل کریں کہ کرائٹیرین سیم ہونے کے بعد دو لوگوں کا، جن لوگوں کو آپ سننا پسند کر رہے ہیں یا جو ان کا سمجھنا چاہ رہے ہیں، اگر وہاں پوائنٹ آف ویو آپ کو ڈفرینٹ لگا ہے، تو ول یو کنٹریبیوٹ سم تھنگ ان دیئر انڈرسٹینڈنگ، یا پھر آپ خاموش رہیں گے یا رہنا چاہیے، یا آن واٹ بیسس وی ول ڈیسائڈ دیٹ؟ دیکھیے، میں ایک چیز تھی کہ وہ میرے لیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور دوسرے کتنا سننے کو آمادہ ہے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر میں فیصلہ کروں گا. یعنی میرے لیے وہ میرے بہن بھائی جو ہے کہ کسی چیز میں ڈفرینس رکھتے ہیں اور ڈیسنٹلی ڈفرینس اپنا اظہار بھی کر رہے ہیں، ایکسپریس بھی کر رہے ہیں، تو وائی وڈ آئی میک اے فس اباؤٹ ایوری تھنگ ان لائف جس کے بارے میں وہ ڈفرینسز رکھتے ہیں. مجھے اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں کہ سب لوگ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک رائے بناؤ. میری دلچسپی اس سے ہے کہ ہم اگر ڈفرینسز رکھتے بھی ہیں تو اس کو ڈیسنٹلی بیان کریں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوتی ہے، جدھر ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے ادھر میں نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ بات کرنے والا کوئی اور بات کر رہا ہے اور جواب دینے والا کچھ اور جواب دیے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہو رہی دونوں کو، اور وہ جھگڑا چلتا چلا جا رہا ہے اور یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں. یعنی بات کو ڈٹرمن کریں کہ یہ ہے سوال، ٹھیک ہے نا جی، اس سوال کو ہم نے جواب دینا ہے، اس کو جواب دے دیں. اس کے باوجود بھی ایک آدمی کو سمجھ نہیں آتی، کوئی بات نہیں، نو پرابلم، اس کو بھی سمجھ لیں. یعنی I would really love to understand. آج ہی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ ہم گفتگو کا انبار لگا دیتے ہیں لیکن اصل ایشوز کو کبھی بھی ٹیکل نہیں کر رہے ہوتے، اگنور کر دیتے ہیں یا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ہم اپنی گفتگو میں جذباتی اتنے ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو رائٹ پروو کرنا جو ہے یہی اصل مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، اب میرا اصل کوشچن، کیونکہ ان دونوں سے مجھے وہ ہیلپ تو مل گئی ہے، لیکن اصل سوال اب تھوڑا سا اور جواب کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں گھر کے ماحول کے اندر، بچے، اسپاؤس، گھر کے باقی لوگ، اتنا زیادہ ان کے انٹریکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر اب یہ جو ماڈل آپ نے پڑھایا ہے آج، اور جس کو ہم پچھلے 4 لیکچرز میں سے پڑھ رہے ہیں،
ایسے لگتا ہے کہ گفتگو کو بڑا ٹھہراؤ سے کر لینا چاہیے. ایک ایک لائن پہ مجھے تو لگتا ہے بہت زیادہ بات کی کو ٹھہراؤ پیدا کر کے سننے اور سمجھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اتنا تو ٹائم نہ کوئی دینے کو تیار ہے، اور شاید ہم بھی پتہ نہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو پھر یہ اور اس سے اس سارے کو اگر پڑھ لیں تو تھوڑی سی زندگی میں مشکل پیدا ہو جائے گی. تو کیسے کنورسیشنز کو اسموتھ رکھا جائے؟ جو چاہتی ہے آپ کے دوسروں کے اندر ویلیو پیدا ہو جائیں، وہ سب سے پہلے اپنے اندر کر لیں اور ون سائڈڈ کر لیں، اور اس کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی آپ نے اگر کوئی چیز ٹھیک سمجھی ہے تو اس سے لازماً یہ پیدا نہیں ہوا مسئلہ کہ دوسرے نے بھی ٹھیک سمجھی اور اس کو پریکٹیکیبل سمجھتا ہے. مجھے بہت سارے دوست ایسی بات کرتے ہیں کہ تم بڑے آئیڈیلسٹک ہو جاتے ہو، کبھی کبھی ہو جاتے ہو. ٹھیک. مطلب ایک موقع ہے بات کرنے کا، اگر موقع بن گیا تو لازماً بات کی جائے. نہیں، کئی دفعہ آئی جسٹ لیٹ گو. اگر ایک محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک دوسرا آدمی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہے اور میرے سے پہلے سے کر رہا ہے، اور اگر کوئی میرے سے نہیں پوچھ رہا تو میں نہیں بیان کروں گا. اٹ ڈزنٹ میٹر، رائٹ. کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی آئی ہیو ٹو اسٹارٹ فالوئنگ دا پرنسپل دیٹ آئی پریچ. اس میں بھی غلطی کرتا ہوں میں، اور بار بار کرتا ہوں. یعنی اس میں مجھے I don't have any hang up in accepting it. The problem is that انسان ہوں، اور اپنے آپ کو کبھی بھی پرفیکٹ لیول پہ پریزنٹ نہیں کرنے کی کوشش کی کہ میں تو کبھی نہیں کرتا اور میں نے یہ سب کچھ سیکھ لیا. I think I make my mistakes every day, my share of mistakes, and but I still have my ideals. I would like to follow the principle. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے، اگر یہ ماڈل ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ہمیں بہت زیادہ تحمل سے بات کرنی چاہیے، سننی چاہیے. نہیں سنتے لوگ، نہیں میں سننا شروع کر دیتا ہوں. نہیں ملے گا، نہیں ملے. یعنی مجھے کوئی ٹھیک. جنگ تو نہیں جیتنی، کوئی بیٹل نہیں جیتنی، کوئی کمپٹیشن نہیں جیتنا. مجھے زندگی میں اگر کبھی بھی موقع نہیں ملے گا، لیٹس سے 80% آف دا ٹائم نہیں ملے گا تو نہ ملے. جب ملے گا اچھی طرح سے بات کر لیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر. سر بہت مزے کا ٹاپک ہے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. جی شعیب صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. شعیب صاحب. جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی جی آ رہی ہے. اچھا، میرا سوال دراصل یہ ہے کہ سچویشن بیسڈ، کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، اینڈ جب آپ اس سچویشن میں جاتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم پتا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم کنٹرول کرنا اپنے آپ کو وہ ایک کافی چیلنجنگ ہوتا ہے، اور آپ ود دا فلو چلے جاتے ہو جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. تو اس پہ کیا نارملی Would you give me? Are you talking about group pressures or something like that? out of peer pressure, like for example اگر اس ایک طرح کوئی کی چیز بات. کو ہاں جی، اگر لیٹس سپوز اگر Yes, yes. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں نے لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ میں نے غیبت نہیں کرنی، لیٹس سپوز فار انسٹنس، تو میں جاتا ہوں وہاں پہ، مجھے پتا ہے مجھے نہیں کرنی، لیکن وہ اس ٹائم کا ایک انوائرمنٹ ایسا بن جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. Right, right. دیکھیے اس میں میرا خیال ہے کہ one of the most important thing we will be discussing it inshallah soon. This is the model of taking charge of my life. انشاءاللہ یہ بہت جلدی آئے گا، لیکن پہلے ہم اس کو hindrances کو ڈسکس کر لیں. میں اس میں آپ کو بڑا بریفلی کوشش کرتا ہوں، اس وقت ہم ذرا تھوڑا تفصیل سے کر لیں گے. آپ جس سچویشن میں اور یہ تو آپ نے ایک ایگزامپل دیا نا، بہت ساری دوسری سچویشن بھی ہو سکتی ہیں. آپ ایک کام کیجئے، اور اس کو میرے ساتھ آپ نے آئی وڈ ریکویسٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو، بٹ آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو شیئر ود می یور ایکسپیرئنس. یہ جو میں آپ کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی مشورہ دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس سچویشن کو اپنے ذہن میں بالکل کلیئرلی ڈیٹیل سے امیجن کرنا ہے. ظاہر ہے وہ ڈیٹیل بھی ایبسٹریکشن ہوگی، لیکن اپنی ڈیٹیل سے امیجن کرنا ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ سچویشن جس میں کہ آپ اکثر اوقات وہ کر بیٹھتے ہیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیٹ کین بی اینی تھنگ. دیٹ کین بی یور واٹ دی ایگزامپل دیٹ یو گیو. فار انسٹنس یہ بات کہ لوگ غیبت کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ نہیں کریں. تو سب سے پہلے تو ایک اسٹریٹجی سوچیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں، جس میں کہ میں اگر کہوں گا تو اس کا امکان ہے کہ شاید کچھ لوگ مذاق اڑا دیں گے، کچھ سن لیں گے، کچھ نان کمٹل سے ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا.
اس پوری سچویشن کو تھوڑی دیر کے لیے، اینڈ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک مور دین 5 10 15 سیکنڈ، آپ نے اس سچویشن کو امیجن کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میں اس سچویشن میں ہوں اور وہ کر رہا ہوں جو آپ آئیڈیلی سمجھتے ہیں کہ کرنا ہے. جی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، میں نے کوئی کامنٹ کرنا ہے پازیٹیولی تو میں لوگوں کو سمجھاؤں، کس طرح موقع ڈھونڈوں. اگر میں نے چپ رہنا ہے تو میں چپ رہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ایکسکیوز کر کے اس ڈسکشن کو چھوڑ دیں. یہ تینوں ہی صورتیں ہیں، آپ یہ تینوں امیجن کریں. پھر میں آپ کو کچھ سٹیجز بتاتا ہوں جو ہوں گی. نمبر 1 سٹیج یہ ہوگی کہ اب جب بھی یہ سچویشن پیدا ہوگی تو آپ زیادہ کانشیس ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر بھی غلطی ہو جائے گی. آپ نے یہ جو مووی ہے نا جو اپنے اندر کریٹ کی ہے، یہ 5 سے 10 سیکنڈ میں پوری مووی چل جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس مووی کو پھر سے چلانا ہے، چلاتے رہنا ہے. یہاں تک کہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو دماغ کی، اس کو تھوڑا سا بریفلی سمجھ لیں. ہمارے دماغ کی جو ایک تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریئل لائف ایکسپیرینسز کو اور امیجنڈ ایکسپیرینسز میں کوئی فرق نہیں کرتا. ہماری ہیبٹس بیسیکلی ریپیٹیشن سے بنتی ہیں. آپ اگر اس سچویشن کو، اس سین کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں دن میں بار بار، تو اس کے نتیجے میں دماغ کے اندر اس کا ایک پورا انگریومنٹ ہو جائے گی کہ یہ آپ نے یہ کرنا ہے، دس از یور ہیبٹ. ٹھیک ہے جی. ناؤ نیورو پلاسٹیسٹی آپ کہہ رہے right. So what you're going to do is use this information. ہیں جی اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں، بار بار ریپیٹ کریں، اور یہ دیکھیں کہ جب نیکسٹ ٹائم یو فیس دس سچویشن تو اس وقت آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے. انیشلی رسپانس یہ ہوگا کہ آپ روکنا چاہیں گے، شاید یہ ہوگا، یہ لازم نہیں ہے کہ ہو، آپ روکنا چاہیں گے، کانشیس ہو جائیں گے، نہیں روکے گا، پھر بھی کر بیٹھیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں زیادہ اسٹرینگتھ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اینڈ یو ول اسٹاپ ڈوئنگ اٹ unless you become unconscious sometimes. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، جی کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا نیا سین کریٹ ہو گیا کہ جس میں کہ آپ کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بات بھی ہو جائے گی، اور اس میں ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آپ کو وہ ہیبٹ ایک خاص سینیریو کی ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. تو اس کو نارملی ٹرائی ہم کر لوگ کے دیکھیے گا. جی نارملی ہم لوگ اپنی لائف تو انکانشیسلی ہی گزار رہے ہوتے ہیں نا. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم جو چیزیں جو ہے وہ سب کانشیس سے انکانشیس میں چلی جاتی ہیں اور آپ وہ خود بخود کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے جب نارملی اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ ایک اندر سے انانیت جاگ آتی ہے، آپ کو کوئی کوشچن کرے یا کچھ کرے تو ایک دم بالکل اس ٹائم بندے کا مائنڈ بالکل شٹ اپ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے، اور اس کو صحیح چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور پھر آپ یعنی اس کو آپ کو ٹائم لگتا ہے. ونس یو گیٹ 3-4 hours settle down and پھر وہ آپ کو احساس ہوتا ہے نہیں یہ غلط تھا. بالکل جی. یہ دیکھیے، یہ جو سارا ماڈل ہے اس کے اندر، اسی لیے میں نے اس میں یہ چیز اس اوریجنل ماڈل میں نہیں ہے جو سیموئل بوائے نے ماڈل دیا ہے، اس میں اوریجنلی یہ نہیں ہے. میں نے اس میں یہ 2 چیزیں ایڈ کی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ صرف یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، الیکٹرو کیمیکل، سیلف موونگ اور فیلنگز اور تھنکنگ نہیں ہے، بلکہ ایک اور لیئر ہے ہمارے اندر، سیلف کانشیسنس کی اور کانشنس کی. ان 2 چیزوں کو اجاگر کرنا ہے، ان 2 چیزوں کو اسٹرینگتھن کرنا ہے. امیجنیشن کین ہیلپ اسٹرینگتھننگ بوتھ دیز تھنگس. ہمیں کانشیس کر دے گی کہ جب یہ سچویشن ہو تو میں نے کانشیس ہو جانا ہے. یعنی مجھے یہ یاد ہے، میں نے پہلی دفعہ یہ ایکسرسائز جو کی تھی وہ اپنی روڈ ریج کو کنٹرول کرنے کے لیے کی تھی. آئی وڈ گیٹ فرسٹریٹڈ، ریئلی فرسٹریٹڈ آن دا روڈ. اور میں یہ امیجنیشن سے میں نے سے نکلنے کی جب کوشش کی تو مجھے یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے. ایسا ٹائم تھا شروع میں کہ میں چابی لگاتا تھا جب گاڑی میں یا گاڑی کھولتا تھا تو اسی وقت یہ یاد آنا شروع ہوتا تھا کہ تم نے یہ نہیں کرنا، وہ پھر بھی جاتا تھا. آپ ایک دو دوبارہ ایکسرسائز بتائیں گے مجھے، ریپیٹ کریں گے ایکسرسائز کیا کرنا کیا ہے؟ یعنی آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ذہن میں سب سے پہلے تو ایک آئیڈیا بنائیں کہ جب یہ سچویشن ہو تو واٹ کین یو ڈو. یہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. مثلا آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. شاید ادھر بات کرنی مناسب نہیں ہوتی، ہم روکنا مناسب نہیں ہوتا، لوگ اس کو مائنڈ کر سکتے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میں کسی اور چیز میں انوالو ہو جاؤں، میں کہیں اٹھ جاؤں، چلا جاؤں باہر نکل کے، کوئی واٹ ایور یو 2 لوگوں کے ساتھ مل کے something to talk about سچویشن اوائڈ separately. کرنا، ایک ہاں کچھ بھی کوئی چیز اوائڈ کرنے کی انوائرمنٹ چینج کرنی بیسیکلی. رائٹ، مطلب اس کو اوائڈ کر لیا جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں جو خطرہ ہے سب سے بڑا
وہ یہ کہ اگر لوگ جو ہیں وہ نان سیریس گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا بڑا امکان ہے کہ اس کا میرے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ہو ہی جائے گا. تو لیٹس ناٹ گیٹ ان ٹو دیٹ، لیٹس ناٹ ٹیک دیز تھنگ ویری سیریسلی. اگر ریڈیکیول کر رہے ہیں کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس کو اوائڈ کر لیا جائے، اور یا ویسے ذہناً ادھر سے ایبسنٹ ہو جایا جائے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی پریکٹس چاہیے. ذہناً ایبسنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر سٹنگ ان این انوائرمنٹ بٹ یو آر ناٹ ایکچولی لسننگ ٹو پیپل وین دے آر ناٹ ٹاکنگ ٹو اکارڈنگ ٹو یور ویلیوز. تو بٹ دیٹ از اے لٹل ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 واٹ یو کین ڈو از سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ امیجن کر لیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو اب اس کو امیجنیشن میں لے کر آئیں. پورے سین کو آپ نے ڈیٹیل سے، جتنا ڈیٹیل سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کریں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ جو آئیڈیلی کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کو اپنے ذہن میں بار بار چلائیں. ٹھیک ہے جی. کہ جب میں ایسی سچویشن میں ہوں تو جو میں نے پلان کیا ہے کہ میں آئیڈیلی یہ رسپونڈ کروں گا، اب میں وہ واقعی کر رہا ہوں. جب آپ یہ کرتے جائیں گے تو اٹ ول بیکم ایز اف یو آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ فار یور برین. اور اس کے نتیجے میں امید یہ ہے کہ یو ول بیکم مچ مور کانشیس آف دی انوائرمنٹ جدھر یہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی مشکل ہو تو پھر جو ہم نے پیچھے کیا تھا نا جی، کنٹرولر سیلف کے حوالے سے جو جی ایکسرسائز میں، ان کو جی ضرور دیکھیے گا. چلے ان کو ضرور دیکھیے گا. وہ ایکسرسائز ہیں جدھر میں کانشیس ہو گیا ہوں جی لیکن میں کانشیس ہونے کے باوجود بھی کر نہیں پا رہا ہوں. اس میں سے ایک ایکسرسائز ہے جو ہم کرتے ہیں امیونٹی ٹو چینج کے نام سے، ITC کے نام سے، کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ اس پورے پروسیس سے گزرے کہ یہ کام ہے جو میں آئیڈیلی کرنا چاہتا ہوں، کر نہیں پاتا. تو دیٹ از اے سلائٹلی لینتھیئر تھنگ، جس میں کہ آپ کے بلیفس زیر بحث آئیں گے، اور پھر ان کے اوپر غور کرنا زیر بحث آئے گا. بلیف سے میری مراد ریلیجس بلیف نہیں ہے. دے آر اباؤٹ بلیفس اباؤٹ دا ورلڈ، اباؤٹ یور سیلف اینڈ دا ورلڈ. جی جی تھینک یو جزاک اللہ. جی جی متین صاحبہ آپ پوچھ لیجیے اپنا سوال. جی سوال نہیں، مجھے معافی مانگنی ہے آپ سب لوگوں سے. آئی ایم ایکچولی ٹریولنگ، تو میں نے آج بھی دیر سے جوائن کیا، اینڈ نیکسٹ ویک از دا سیم پوزیشن. آئی ایم کرنٹلی ان گرناڈا. That's all I wanted to say. So I listen as much as I can and catch up. Thank you. تھینک یو. جی حمزہ صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. سر میرا کوشچن پچھلے کوشچن سے ریلیٹڈ ہے. صرف ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن چاہیے کہ جب آپ ڈیسیشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ رانگ اور رائٹ، لیکن سر فیلنگس جو ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتی ہے آپ کے ڈیسیشن پر، اور کتنا اثر انداز ہونا چاہیے؟ میں نے جب یہ کیا تھا نا جی، ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک کورس کیا تھا بائی 6 سیکنڈ، اچھا کورس تھا. اس میں اصل میں دیر آر 2 kinds of people. I mean there are many kinds of people. ابھی ہم نے یہی بات کی ہے کہ ہر آدمی یونیک ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک پہلو سے انہوں نے 2 میں کیٹیگرائز کیا ہے. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو اپنے ڈیسیجن میں زیادہ ریشنل ہوتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو اپنے ڈیسیجن میں زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں they take decision by the feel of it. It feels good. They're more impulsive, slightly more impulsive. بہت زیادہ کنسیڈر نہیں کرتے. آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے؟ دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. آئیڈیلی اصل میں ایک اچھا مکس ہونا چاہیے. اف اٹ فیلز گڈ، تھنک اباؤٹ اٹ. یعنی یہ جو فیلنگ ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور یہ جو فیلنگ ہوتی ہے اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں کہ اکثر اوقات ہم ان کو جانتے نہیں ہیں. اگر ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی اور ہم یہ اگنور کر دیں کہ ٹھیک ہے نا، اچھی یہ دیکھیں کیوں اچھی لگ رہی، اس کو سمجھیں کہ کیوں نہیں اچھی لگ رہی. واٹ از اٹ دیٹ از اسٹاپنگ می. آپ کو کئی دفعہ یہ پتا چلے گا کہ میرے کچھ بلیفس ہیں، میرے کچھ ازمپشن ہیں لوگوں کے بارے میں، اس کی وجہ سے نہیں اچھی لگ رہی. اس کے اوپر غور کریں کہ کیا وہ ازمپشن ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ، میں if you اگر مجھے اجازت دیں تو میں خود جو ہوں، کیونکہ آئی ایم مور ٹورڈ ریشنل سائڈ، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ ریشنل ہی ہونی چاہیے. یعنی اس کے اندر فیلنگ اگنور نہیں ہونی چاہیے، لیکن ڈیسیجن میکنگ پرائمرلی ریشنل ہونی چاہیے. بٹ دیٹ میکس اے پرسن ویری کنزرویٹو. یہ جو آپ کے رسک ٹیکرز ہوتے ہیں نا، عام طور پہ یہ اصل میں فیلنگ بیسڈ ڈیسیجن لیتے ہیں زیادہ تر. یعنی ان کو کوئی چیز فیل گڈ پہ جو فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں،
رسک ٹیکر کا مطلب یہ لازمن نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ پروفٹس کماتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہیں جو بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن زندگی میں، دنیا میں جو ایکسٹراڈنری کام زیادہ تر انہیں نہیں کیا ہوا فیل گڈ والے ڈیسیزن لینے والے، بٹ اٹ ہیز اٹس اون کاسٹ. So I cannot say what is exactly the right thing to do, but I can tell you that there is a beautiful mix in the world. People take decisions. یہ جو مثال کے طور پر یہ جو کرائٹیرین ہے کہ ایک فیصلہ کرنے کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یہ زیادہ ریشنل لوگ سوچتے ہیں، نہ کہ فیلنگ بیسڈ ڈیسیزن لینے والے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہوگی، آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو 6 سیکنڈ کا یہ ماڈل ہے، بڑا اچھا انٹرسٹنگ ماڈل ہے کہ ہم وہ اس میں آپ کی سیلف اسیسمنٹ کے لیے وہ کروا بھی دیں گے. اور وہ یہاں پہ کبھی کبھی آتے ہیں ہمارے ساتھی نجم صاحب، وہ کر بھی دیتی ہیں، وہ کیونکہ اسیسر بھی ہیں. میں نے خود بھی اسیسمنٹ کیا ہوا، لیکن میں نے وہ ریویو نہیں کرایا، بس وہ سمجھنے کے لیے کیا تھا، اسی حد تک ہی رکھا. So this is a good question, a very interesting question, but ultimately the thing that you have to decide is آپ کو کیا ٹھیک لگتا ہے، آپ کو کتنا چیزوں میں فیلنگ کتنی امپورٹنٹ لگتی ہے اور کتنی اس کو امپورٹنس دینی ٹھیک لگتی ہے، اور کتنا ریشنل رہنا ٹھیک لگتا ہے. اٹ از اے ویری سبجیکٹو تھنگ. اس کے بارے میں کوئی یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کیا بالکل 100% ٹھیک چیز کیا ہوگی. کلیئر سر کیسے ہم وہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں نجم صاحب کے ساتھ؟ میرا خیال ہے یہ آپ صوبیہ سے ریکویسٹ کر دیں، وہ انشاءاللہ وہ آپ کو صوبیہ معلومات لے دیں گی. نجم صاحب سے رابطے میں ہیں صوبیہ بھی، کومل بھی ہیں. کومل آپ رابطے میں ہیں نا نجم کے ساتھ؟ جی سر جی. جی انشاءاللہ وہ کر دیں. چلو بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. جی فوزیہ صاحبہ آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، سر ایک تو چھوٹا سا ریمارک تھا یہ کہ یہ ایبسٹریکشن والی بات بالکل بجا ہے، اور یہ اس کو سمجھنے سے کہ ہر شخص یونیک ہے اور وہ ایک ڈفرینٹ طرح سے جو ہے نا وہ مختلف ریالٹیز کو مختلف میننگ دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو سر ساتھ یہ نا کہ ہمارے اندر یعنی یونیکنیس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن کائنڈ میں ایک جنرلائزیشن بھی ہے، یعنی کامنالٹی کا فیکٹر بھی کافی زیادہ ہے. یعنی کہ یونیکنیس کو ہائی لائٹ کرتے کرتے ہم اس ڈگر پہ نہیں نکل جائیں. یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ موسٹلی لائک اگر 50% ہو سکتا ہے کہ ہم کامن چیزیں ایبسٹریکٹ کریں اور 50% میں ہماری یونیکنیس قائم رہتی ہے. اور دوسرا سر میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ سر کہ اگر جیسے جو ہمارے ساتھ ہمارے قریبی لوگ ہیں، ان لاز ہیں یا اس طرح سے، تو سر ہم ان کی جو ان کی اس میں لرننگ میں کنٹریبیوٹ کرانے کے لیے ان کی ولنگنیس، ان کی جو ہے وہ طریقہ کار یا ان کی سپیڈ، اس سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا نا. کیونکہ ایک بہت ٹائم لگا کے، جیسے اگر اپنی صرف بات کروں تو بہت عرصہ پہلے آپ کو ظاہر ایک نئے آپ سیٹ اپ میں آتے ہو تو آپ کو کچھ لوگوں کے خیالات سے اختلاف ہوتا ہے، اور آپ فیس ویلیو پہ تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ کو اندر ہی اندر ایک ریزنٹمنٹ کی فیلنگ ہوتی ہے. پھر سر ایک بڑے پروسیس کے بعد آپ ان کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا سیکھتے ہیں، یا کیونکہ وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنے لرننگ پروسیس میں ہیں، وہ بھی ایسے نہیں کہ ڈیف اینڈ ڈم بیٹھے ہوئے، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے پیس سے کر رہے ہیں. تو سر جب کو ایگزسٹ آپ کرنے کو سیکھ لیتے ہیں کسی حد تک، تو پھر یہ سر یہ جو کنٹریبیوٹ کرنے کی دوسروں کی لائف میں اگر چیز مجھے سمجھ آئی ہے، اس میں یہ ان کی ولنگنیس کو کتنا مد نظر رکھنا ہے اور ان کے پیس کو کتنا مد نظر رکھنا ہے، یا میں اپنا آئیڈیا چاہے ان سے 180 ڈگری پہ مختلف ہے اس کو لانچ کروں وہاں پہ نہ کروں، اس سے پھر ایک تھوڑا سا مد و جزر آئے گا اس کا. یہ سب چیزیں اس کے سر تھوڑا سا مجھے بیلنس بتائیں کہ جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے، جو آپ نے سوال نہیں ہے، جو آپ نے بالکل ٹھیک کامنٹ کیا، یہ جو آپ کے سامنے ماڈل رکھا ہے سیمانٹک ٹرانزیکٹر ماڈل، یہ خود ساری کی ساری وہ چیزیں جو کامن ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز یونیک نہیں ہے، یعنی ہر آدمی کے اندر یہ موجود ہے. دیکھیے خود آپ نے جو بات کی ہے، اصل میں ان کا بیلنس یونیک ہے. یعنی یہ سارے ہر انسان میں یہ چاروں چیزیں ہیں، چاروں چیزوں کے ساتھ سیلف کانشیسنیس ہے،
उनके साथ एक कॉन्शियस है, वो एक एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसका एक माजी है, एक मुस्तकबिल है, ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो बड़ी अच्छी बात की आपने कि उन चीज़ों को भी हम रख सकते हैं, और ये क्योंकि कॉमन है इसीलिए हम समझ सकते हैं। अगर ये ना हो कॉमन, सिर्फ एक इंसान की एक इशू हो, तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम उस तक पहुंचे और उसको समझ, उसको इस डेटा में ऐड करें। जो दूसरी बात है, मेरा ख्याल है लर्निंग, अगर आपका पेशन अगर लर्निंग है, तो असल में सारा का सारा टारगेट ही लर्नर की विलिंगनेस पे होना चाहिए, और लर्नर की क्या कहेंगे, उसकी रेडीनेस पे होना चाहिए, उसकी विलिंगनेस पे होना चाहिए। मैं तो इस चीज का बहुत ज्यादा कायल हूं कि हमारी पूरी की पूरी, चाहे वो पेरेंटिंग हो और चाहे वो स्कूलिंग हो, इसमें जो प्रॉब्लम पैदा हुई है वो ये है कि हम स्टूडेंट को नहीं देखते। हमारा सारी दिलचस्पी हमारी इससे होती है कि हमने जो सिखाना है वो सिखाएं, ठीक है जी। और इसके नतीजे में वो सारी की सारी एजुकेशन को हम इनफेक्टिव बनाते हैं। व्हाट वी नीड टू डू, अभी पिछले दिनों भी एक साहब से बात हो रही थी, वो अपने यंग बेटे के बारे में बात हो रही थी उनसे, तो मैंने उनसे यही कहा था कि हमारा टारगेट बेसिकली दो चीजें होनी चाहिए। एक ये कि जिन चीजों को हम ठीक समझते हैं उन पर खुद खड़े हों, नंबर एक। नंबर दो, हम लर्निंग को मॉडल करें। ये पेरेंट्स नहीं करते, ये टीचर्स भी नहीं करते। हम असल में नॉलेज को मॉडल करते हैं। हम कभी भी अपने बच्चों के साथ ये नहीं कहना पसंद करते कि नहीं इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। इसको मिलके इन्वेस्टिगेट करते हैं। बहुत सारी चीजें मुझे नहीं मालूम, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे नहीं मालूम होंगे। इन दो चीजों को आप साथ में रख लें। और फिर तीसरी चीज जो आपके लिए जरूरी है वो ये है कि आप बच्चों के लिए क्वेश्चंस पैदा करने का बायस बने, ना कि आंसर देने की सोर्स बने। अगर आपने ठीक क्वेश्चंस पैदा कर लिए हैं तो आप समझ लें कि यू हैव ओपन द डोर्स फॉर लर्निंग फॉर देम थ्रू आउट देयर लाइफ। ये है जो चीजें मेरे ख्याल में इंसान को एज ए टीचर, एज ए पेरेंट देनी चाहिए, अपने बच्चों के अंदर ये पैदा करनी चाहिए। इट इज नॉट द राइट आंसर बिकॉज यू कैन नेवर गिव द आंसर्स टू द होल वर्ल्ड। ये नहीं कर सकते, उनके सारे सवालों के जवाब आपके पास एक तो है नहीं, मेरे पास भी नहीं है, और ना हम दे सकते हैं, ठीक है जी। और ना उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना कोई बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। उनको इंडिपेंडेंट खड़ा करना है, उनको इंक्विजिटिव बनाना है। अब अगर ये बातें ठीक है तो फिर आपकी बात से 100% इत्तेफाक है। यानी लर्नर को, असल में टीचर को तो ये देखना ही ये है कि लर्निंग में दूसरा कितना विलिंग है और कितना रेडी है, और उसके सवालात क्या है, ठीक है ना? अगर ये मैंने इग्नोर कर दिया तो फिर खत्म हो गई बात। फिर तो मैं अपनी तकरीर, अपनी आवाज सुनने के लिए कर रहा हूँ, और कुछ ही नहीं है पीछे नजर। सही सही ठीक है सर। और सर अगर रेडीनेस अगर इतनी ज्यादा आपको महसूस ना हो तो फिर बात नहीं, दुआ करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये रेडीनेस पैदा करे, और दूसरा सवालात पैदा करेंगे। अगर उनका इंटरेस्ट है उन सवालात में तो रेडीनेस भी पैदा हो जाएगी। असल में रेडीनेस पैदा कैसे होती है? लर्निंग की रेडीनेस पैदा ही असल में सवालात से होती है। इफ आई हैव अ रियल प्रॉब्लम, इफ आई हैव अ प्रॉब्लम, ये जो आप सारी बात पूछ रही है ये क्यों है? क्योंकि आपके दिल में कुछ सवालात है ना, ये आप क्यों इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? यू हैव दीज क्वेश्चन इन माइंड, ये जो आपने सवाल किए हैं, ये आपने किए हैं, तो अब मुझे मौका मिल गया ये बातें करने का। इफ आई डोंट, इस पर मैं एक टॉपिक रख लूँ, यहाँ पे लोग हैं, हो सकता है आधे से ज्यादा इंटरेस्टेड ही ना हो इसमें। मतलब मेरे टॉपिक आमतौर पर इसी तरह के होते हैं जिससे बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो बिग डील। यानी इससे क्या फर्क पड़ता है? जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपका ये सवाल है तो फिर आपके लिए वो जवाब ढूंढने में इंटरेस्ट होगा। और लर्निंग हमेशा, जिसको मैं कह रहा हूँ जी, दो चीजें, विलिंगनेस का क्या मतलब है, मेरा इंटरेस्ट है, और रेडीनेस का क्या मतलब है, ये मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब मिलना चाहिए, ये मेरी दिलचस्पी की चीज है। इन दो चीजों से ही बनती है दो दिलचस्पियां। वो जो, जब मैं दे रहा होता हूँ तो मैं एक इंटरेस्ट, ये देखिए कितनी मजे की बात है कि ये जो हमारा हमारा टॉपिक होता है, मेरे ख्याल में ये जो टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप कभी गौर कीजिएगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम होते हैं, जनरली जिंदगी से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल समझ में आती है ये बात, बिल्कुल समझ में आती है, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल वांट टू sort of investigate, get answers for, and why should we have a problem with that?
ان کے ایشوز کو، لرنر کے ایشوز کو لینا ہے آپ نے. ٹیچر کی سب سے بڑی خاص طور پہ ایوری ڈے لائف اگر ایشوز ہے تو ڈونٹ ٹرائی ٹو امپوز ایوری تھنگ. ہر چیز کے لیے ہر وقت آدمی تیار نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. صحیح. تو بس سر پھر ان کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے بزرگ ہیں نا گھر میں، اب وہ نہیں اتنا زیادہ اپنے اس جگہ پہ کھڑے کہ وہ ہمارے ساتھ، یا شاید وہ ہم کہ وہ اپنے اتنے عرصے کے نظریات کو چینج کریں، یا اگر وہ کرتے بھی ہیں تو بس ایک پوائنٹ کے لیے کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنا مستقل حصہ بنا لیتے ہیں. تو سر پھر پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا چاہیے، یا یہ وہ ہے ایک انڈیفرنس ہے یا پھر سیلفشنس ہے؟ کیونکہ اگر نہیں آپ اس پیسفلی طرح کو کے ایگزسٹ نہیں، سوالات پیسفلی چھوڑتے کو ہیں، یا ایگزسٹ کرنا آپ نے جب جی سوری ہاں سوری کیونکہ سر اگر آپ اس طرح کے سوالات یا اس طرح کی چیزیں چھوڑتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک ان ایزینس کا باعث ہے. رائٹ. دیکھیے یہ ایک الگ ٹریننگ کا مسئلہ ہے. اگر ان کی تربیت یہ نہیں ہوئی بھی، خاص طور پر جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ ہماری کچھ چیزوں میں تو یہ بالکل بھی ٹریننگ نہیں ہے کہ ہم کویشچن کو ریز کریں یا کویشچن کو انویسٹیگیٹ کریں. ہم بعض چیزوں میں بڑا سیف محسوس کرتے ہیں کویشچن نہ ہو، پیدا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. مثلاً ان میں سے ایک چیز ریلیجن ہے کہ ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر نہ تو غور کرنے کی ضرورت ہے، بس جو ہے نا اسی کو مانو اور اس پر چلو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ پورا ایک پیراڈائم ہے لوگوں کا. اس لیے میں کوشش کرتا رہوں گا محبت سے، پیار سے سمجھانے کی، کبھی واقعات کے ذریعے سے، کبھی اصول بتانے کے ذریعے سے. لیکن میں دل کھول دوں گا کسی کا یا اس کی دلچسپی پیدا کر دوں گا، یہ میرے بس میں نہیں ہوتا جی. دس از سم تھنگ وچ از کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن دا لسنر، دا لرنر. اینڈ آئی ہیو ٹو ماڈل میں نے جس طرح کیا مجھے لرننگ کو ماڈل کرنا چاہیے. میں عام طور پر اگر کبھی ٹیچر بنتا ہوں تو میں لرننگ کو ماڈل نہیں کرتا. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایز اے ٹیچر آئی مسٹ ناٹ فورگیٹ دیٹ آئی ایم اسٹل اے رول ماڈل فار لرننگ. میں نے لوگوں کے یہاں پر سوال جواب دیتے ہوئے اگر یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے تو میں نے ایک فراڈ کیا ہے. مجھے بہت ساری چیزیں نہیں پتا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر کوئی ایسا سوال آئے کہ جو مجھے نہیں معلوم ہے تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جی لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیر شوڈ بی اینی پرابلم ود دیٹ. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو ایک ٹیچر کی جگہ بٹھا لوں اور پھر میں یہ چاہوں کہ نہیں اب دوسرا میری بات سنے. میرا خیال ہے یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، پروکلیبٹیز نہیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس کی طرف انکلائنڈ نہیں ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اگر زیادہ اسٹریس کریں گے اپنی ٹیچنگ کو یا اپنے پوائنٹ کو یا اپنے ٹاپک کو تو اس سے آپ کے ریلیشن شپس بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو بلڈ اپون یور ریلیشن شپ. دس شوڈ بی یور آئیڈیل نو میٹر واٹ. کتنا ٹائم ہے کسی کے پاس کتنا نہیں ہے، آپ کا کام، میرا کام بیسیکلی یہ ہے کہ میں اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کروں اور ان ریلیشن شپ کو اتنا بہتر کروں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ کھولے اور وہ اس میں انٹرسٹڈ ہو تو میرا انفلوئنس اس وقت اس کے اوپر قائم رہے. وہ میرے سے بات پوچھنے کے لیے آمادہ ہو، وہ مجھ تک آنا چاہے، میں اس وقت اس کو سمجھا پاؤں. اگر میں نے یہ قائم نہیں رکھا تو اصل میں جب خدا کی طرف سے ہدایت آئے گی تو راستے کہیں اور نکلیں گے، میرے تک نہیں پہنچیں گے. تو ٹرائی ٹو انویسٹ ان ریلیشن شپس. دس از پرابلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ آئی کین ایڈوائز اینی باڈی کہ آپ اصل میں کبھی بھی اپنے آئیڈیاز کی وجہ سے اپنے ریلیشن شپ کو خراب نہ ہونے دیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. جی سر بہت شکریہ. سر لائٹر نوٹ پہ یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ دعا کریں، تو وہ لوگ تو ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. رائٹ بالکل جی. اللہ تعالیٰ اور ان کی دعا قبول ہو جی ہمیشہ. بالکل سر. شکریہ سر. تھینک یو. ٹوٹلی ایگری. یہ لائٹر نوٹ اصل میں تو لائٹر نوٹ ہے لیکن نہیں ہے. جی سر. جی فابیہ صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی استاذ، یہ آپ نے بتایا ماحول کی وجہ سے جب ہم کسی خاص ایموشن میں ہوتے ہیں، خوف، غصہ یا شک یا کوئی بھی کیفیت، تو جو 4 پوائنٹس آپ نے بتائے تھے وہ متاثر ہوتے ہیں. پہلے 4
اور آپ نے بتایا کہ جو ففتھ ون ہے کانشنس یا جو ضمیر ہے اس کو آپ جگائے رکھیں تاکہ وہ اس سے گائیڈ لائن ملتی رہے. مجھے ایک چیز پوچھنی ہے کہ یہ اس تبدیلی کے اگر زیر اثر نہیں ہوتا تو جو لوگ یعنی ضمیر اس کے زیر اثر نہیں ہے اس ماحول کے، تو جو لوگ کنٹمپریری اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں اور چیزوں یا آنے والی چیزوں کے بارے میں فیصلہ انہی کو لے کر کرتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں پھر ہم یہ کیا کہیں گے کہ وہ ماحول کے زیر اثر ہے اور پہلی 4 چیزیں ان کی متاثر ہیں اور وہ ففتھ ون ان کی جاگی ہوئی نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے میرا اور ایک دوسرا بھی ہے. یہ جو اس کو پہلے کلیئر کر دیں گی مجھے تھوڑا سا. آپ نے فرمایا کہ جو ضمیر ہے وہ ماحول کے زیر اثر ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں. نہیں، آپ نے بتایا کہ پہلی 4 چیزیں جو فہرست میں آپ نے گنوائی تھی، الیکٹرو کیمیکل ایگزسٹنس اور سیلف موونگ فیلنگز اور تھنکنگ، یہ 4 یہ ماحول کے زیر اثر ہوتی ہیں اور یہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی ایک ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. یہ ایک میں تبدیلی باقیوں کو میں بھی تبدیلی کا باعث بنتی ہے. پھر آپ نے بتایا کہ آپ کانشنس کو ایکٹیو رکھیں، وہاں سے گائیڈ لائن ملتی رہے گی. یہ وہ میسج تھا جو آپ دے رہے تھے، اگر میں غلط نہیں سمجھی تو. جی، اور سیلف کانشیسنس بھی یہی ہے. جی، سیلف کانشیسنس جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس کو ایکٹیو رکھیں گے تو وہ کانشیس رہے گی، ورنہ نہیں رہے گی. یعنی اب میں اپنی سوچ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں کبھی، میں اپنے ایکشنز کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں کبھی. یہ میری نہ سوچوں، لیکن اس کے نتیجے میں میں اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتا. یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ مجھے وہ بنا رہی ہیں میری ایگزسٹنس، یہ والی. ٹھیک ہے جی. ناؤ دا تھنگ از کہ اس کے اوپر جو ایک چیز ایک اویئرنیس پیدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، جو شاید دوسروں میں نہیں ہے، دوسرے جانداروں میں، وہ ہے مائی بینگ کانشیس آف مائی اون پروسیسز. میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. میں اس وقت جو سوچ رہا ہوں اس کے اندر کتنی بدزنی، کتنا حسن زن شامل ہے، یہ میں الگ الگ کر سکتا ہوں اگر چاہوں تو. میں اس کے بارے میں اگر کانشیس نہیں ہوتا، میں اس کو پریکٹس نہیں کرتا، میں نہیں ہوں گا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، میں ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں، میرے لیے ضمیر امپورٹنٹ ہے نہیں ہے، یہ مجھے گنجائش دے دی ہے، علم دے دیا ہے، لیکن یہ گنجائش دے دی ہے کہ میں جھوٹ کو غلط جانتے ہوئے بھی اڈاپٹ کروں اور سچ کو سچ سمجھتے ہوئے بھی چھوڑ دوں. یہ گنجائش دے دی ہے. پہلی 4 چیزوں میں میرے کنٹرول بہت کم ہے. ان 2 چیزوں میں میرا کنٹرول ہوگا تو پیدا ہوں گی، ورنہ یہ ہیں، یہ پوٹینشیل ہے لیکن پیدا نہیں ہوں گی. جی استاذ، جو کنٹمپریری اپروچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے فرض کیا اگر کوئی کہے جیسے لوگ اس اپروچ کے ساتھ چلیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، اور پھر وہ اس طرح نیکی کرنا چھوڑ دیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ برے نتائج ہمیں دیکھنے پڑ جاتے ہیں. اب یہ ایک کنٹمپریری اپروچ ہے جس کو لے کر لوگ چل رہے ہیں، تو یعنی انہیں اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنی. تو ہم کنٹمپریری اپروچ کے ساتھ چلتے چلے جانے والے لوگوں کے بارے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ کانشنس انہوں نے نہیں جگایا ہوا. نہیں، میرا خیال ہے یہ ایسا نہیں کہ کانشنس نہیں جگائی ہوئی. وہ اب اس کو وہ بڑے مختلف الفاظ دیتے رہتے ہیں. لیٹس بی پریکٹیکل. ہمیں زیادہ پریکٹیکل اور بہت آئیڈیلسٹک نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو بہت ملیں گی. یہ بات کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، تو کوئی آدمی یہ اس وقت میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوں اور یہ انٹر ہو اور دھاڑ کر کے میرے منہ پہ تھپڑ مار دے اور پھر یہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا تو میں نے تمہارے ساتھ برائی کر دی ہے. مطلب اس میں تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. تو ایم آئی ولنگ ٹو پے دا پرائز فار اٹ؟ کیا مجھے اچھا لگے گا کوئی آدمی مجھے دھوکہ دے کے میرے یہاں پہ گن پوائنٹ پہ آئے اور پیسے نکال کے لے جائے؟ مطلب آئی شوڈ بی سیٹسفائڈ کیونکہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. تو اگر میں یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں تو پھر میں یہ بھگتنے کو بھی تیار ہوں. یہ ان سے پوچھنا چاہیے. یعنی نیکی کا زمانہ نہیں رہا تو اپنے ساتھ بھی اپلائی کر لیں. کسی سے شکایت نہیں کروں گا، میں کسی سے شکایت نہیں کروں گا، اس لیے کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. ایک آدمی کو جو ملتا ہے وہ اس کو لے لینا چاہیے، چاہے وہ میری جیب سے لے لو. کیا اس کے لیے تیار ہے؟
یا وہ خود تیار ہے کنٹمپری آدمی سے، کیا وہ کنٹمپری ذہن کے ساتھ اس کے لیے تیار ہے؟ از ہی ولنگ ٹو ڈو دس؟ یہ سوال پوچھ لیں ان سے اس کے بعد، کیونکہ یہ دیکھیے یہ جی انسان کے ٹھیک پاس ہے جو استاذ، کی میں سمجھ گنجائش ہے گئی نا، ایک میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے پاس کیونکہ اس چیز کی گنجائش ہے نا کہ وہ اپنے ایکشن کو چاہے تو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، تو یہ اصل میں ایک اس کا ڈیفینس ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے بغیر کسی کانشنس کو زندہ کیے ہوئے بغیر زندگی کی آواز کرے ہیں، بس گزارنا چاہتا ہوں، جدھر فائدہ ہوتا ہے ادھر دھوکہ دے رہے ہیں، مجھے کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، تو پھر وہ اس کو زمانہ ہی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں لے لے، تو پھر جس کے دوسرے کے ہاتھ لگتا ہے اس کو بھی دے دیں۔ لیٹس ٹرائی ٹو بی آنےسٹ ود دیٹ۔ دیکھیے اس کی اس پوری فلسفے کے اوپر صرف ایک کامنٹ ہے جو قرآن مجید نے کی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بالکل ایک جملے کا، کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے لیے تلواتے ہیں تو اور باٹ سے تلواتے ہیں، اور دوسروں کے لیے تولتے ہیں تو اور باٹ سے تولتے ہیں۔ اب اس کو اپلائی کر لیں ساری کی ساری، اور یہ باٹ سے تول مثلا اپنے بچوں کے لیے اور چاہتے ہیں، دوسروں کے بچوں کے لیے اور چاہتے ہیں، اپنے لیے انصاف اور طرح سے دیکھتے ہیں، دوسرے کے لیے انصاف اور طرح سے، ہر چیز پہ اس کو اپلائی کرنا۔ دس از کانشیسنیس، دس از کانشنس، دس از وہ جو گولڈن رول جسے کہا جاتا ہے نا، دا گولڈن رول از ڈو ان ٹو ادرز ایز یو وانٹ ادرز ٹو ڈو ان ٹو یو۔ جیسے دوسروں کو پسند کرتے وہ تمہارے ساتھ کریں ویسے ہی ان کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے؟ نیکی کا زمانہ نہیں ہے تو چھوڑیں کرو، شکایتیں کس چیز کی؟ ٹھیک ہے جی استاذ، ایک اور سوال ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ آپ نے بتایا جی جی جو پلیز۔ اسمپشنز ہوتی ہیں وہ کس طرح جنریٹ ہوتی ہیں، فیوچر ایسپریشن اور پاسٹ ایکسپیرینسز، یہ دو چیزیں کردار ادا کرتی۔ ایک رسک ٹیکر جو ہوتا ہے وہ فیوچر کو مائنڈ میں رکھ کر کوئی نہ کوئی اس کی ہوتی ہے، اسپائر کر رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اور وہ ترجیح دے دیتا ہے کسی چیز کو۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو پاسٹ ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی سٹیپ لینے سے روک رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم دو مختلف شخصیات دیکھ رہے ہیں، ایک رسک ٹیکر ہے اور ایک بہت زیادہ محتاط ہے، ایک پاسٹ کو لے کے کھڑا ہے اور ایک فیوچر کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر رہا ہے۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ assumptions جنریٹ ہی اسی طرح ہو رہی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ دونوں ہی ایبسٹریکٹ کر رہے ہیں، یا صرف اس میں سے جو پاسٹ ایکسپیرینس والا ہے وہ بالکل ایسے ایبسٹریکشنز کے ساتھ کھڑا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ نے اپنے پاس دیکھیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ پاسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ ایسا نہیں ہے، یہ بیلنسز ہیں، کچھ کے بیلنس میں یہ زیادہ ہے، رسک ٹیکنگ زیادہ ہے، کچھ کے بیلنس میں کنزرویٹو زیادہ ہے۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ایسپیکٹس میں سے کوئی بھی کسی سے بھی ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ایک پاسٹ ایکسپیرینس ہے جس نے ہمارے اندر کچھ چیزیں ڈیولپ کی ہیں، ہماری کچھ assumptions ہیں، کچھ بلیفس ہیں، یہ سب کچھ لے کر ہم ادھر تک پہنچے ہیں، اور آگے ہم کچھ فیوچر اپنا چاہتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوسلی ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ وہی بات جو ہم شروع میں کر رہے تھے نا کہ وہ انسرٹن ہے، اور کئی دفعہ انسرٹنٹیز نمایاں ہو جاتی ہیں، اینڈ دین وی ہیو ٹو ری ایڈجسٹ دیٹ، لیکن ہم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اٹس ان آور کنٹرول، کبھی بھی وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ زندگی کنٹرول میں نہیں ہے، فیوچر کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ جو ایسپریشن ہیں وہ بھی ہر ایک میں موجود ہیں، جو پاسٹ ہے وہ بھی ہر ایک میں موجود ہے۔ ایک آدمی بڑے آرام سے اپنے پچھلے ماڈلز توڑ سکتا ہے، ایک آدمی کے لیے مشکل ہے توڑنا، اس پہ کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن یہ ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں سم پیپل آر ڈریون بائی دا پاسٹ اینڈ سم پیپل آر ڈریون بائی دا فیوچر، نہیں نہیں، اٹس اے بیلنس۔ مثال کے طور پر ایک آدمی رسک ٹیکر نہیں ہے، وہ اپنے دفتر جانے کے لیے رسک لیتا ہے، روز جب گاڑی میں نکلتا ہے تو اٹ از اے پاسبلٹی کہ وہ واپس نہ آ سکے واپس، رسک تو وہ بھی لے رہا ہے۔ ایک آدمی $1 ملین کا رسک لے لیتا ہے، ایک آدمی $10 کا رسک لے لیتا ہے، دیٹس کمپلیٹلی یہ ان کی رسک وہ والی بات ہے جو ابھی میرا خیال ہے شعیب صاحب نے پوچھی تھی، تو اس کے جواب میں نے آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی کس نے پوچھی تھی، یعنی ریشنل اور ایموشنل مائنڈ سیٹ، یہ بھی شاید حمزہ نہیں پوچھی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی اس میں ایک ریشنل مائنڈ سیٹ کا آدمی جو ہے وہ زیادہ کنزرویٹو ڈیسیجن لے گا، اور جو ایموشنل مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے، فیلنگ بیسڈ ڈیسیجن جو لینے والا ہے،
وہ زیادہ تھرلنگ ڈیسیجن دے گا. وی وڈ لائک ٹو گیٹ دیٹ ایڈرینلن رش